नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। सूरतुल हदीद का आगाज़ है। सूरह हदीद के मकाम नुज़ूल के बारे में एक कौल ये है कि ये मक्किया है और एक कौल ये है कि ये मदनिया है। इस सूरत में 4 रुकू 29 आयतें मौजूद हैं। अरबी में लोहे को हदीद कहते हैं और इस सूरत की आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीद यानी लोहे के फ़वाइद बयान फरमाए हैं, तो इसी की मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह हदीद रखा गया है। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मुसब्बिहात सूरतों की तिलावत फरमाते और इरशाद फरमाते, इन सूरतों में एक ऐसी आयत है जो 1000 आयतों से बेहतर है। याद रखिए कि मुसब्बिहात से मुराद वो सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा में तस्बीह की आयत है, जैसे सूरह हदीद, सूरह हशर, सूरह स्वाफ़ात, सूरह जुमा और सूरह तगाबुन। आइए इस सूरह मुबारका का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह की पाकी बयान की हर उस चीज़ ने जो आसमानों और ज़मीन में है और वही इज़्ज़त वाला हिकमत वाला है। इस आयत करीमा का ख़ुलासा ये है कि जो कुछ ज़मीन व आसमान में है, चाहे वो जानदार हो या बेजान, सब ज़बान हाल और ज़बान क़ाल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करते हैं। यानी ये कि वो अल्लाह ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़आल में और अहकाम में हर नुक्स व ऐब से पाक है और उसके रब होने का इकरार करते और उसकी इताअत का यकीन रखते हैं, और वही अल्लाह गालिब और कामिल कुदरत वाला और अपने तमाम अफ़आल में हिकमत वाला है। आयत नंबर 2 में फरमाया, आसमानों और ज़मीन की सल्तनत सब उसी के लिए है, वो ज़िंदगी और मौत देता है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इरशाद फरमाया कि आसमान और ज़मीन और इनमें मौजूद तमाम चीज़ों पर अल्लाह का मुकम्मल तसर्रुफ़ है और इन सब में इसका हुक्म नाफिज़ है। वो अपनी तमाम मखलूक से बेपरवाह है और सब उसी के मोहताज हैं। उसकी शान ये है कि वह मखलूक को पैदा करके उन्हें ज़िंदगी देता है और क़यामत के दिन भी मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा, और वो दुनिया में ज़िंदों को मौत देता है और वो हर मुमकिन चीज़ पर कादिर है। आयत नंबर 3 में फरमाया, वही अव्वल और आखिर और ज़ाहिर और बातिन है और वो सब कुछ जानता है। इस आयत में अल्लाह की 5 सिफ़ात बयान फरमाई। पहली सिफ़त वही अव्वल है। इससे मुराद यह है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफ़ात के एतबार से हर चीज़ से पहले है कि वो उस वक्त भी था जब किसी चीज़ का वजूद न था, उसके लिए कोई इब्तिदा नहीं। दूसरी सिफत वही आखिर है। इससे मुराद यह है कि अल्लाह ताला हर चीज़ के हलाक और फ़ना होने के बाद रहने वाला है कि सब फ़ना हो जाएंगे और वह हमेशा रहेगा, उसके लिए कोई इंतहा नहीं। तीसरी सिफत वही ज़ाहिर है। इससे मुराद यह है कि अल्लाह ताला दलाइल व बराहीन से ऐसा ज़ाहिर है कि ज़र्रे ज़र्रे में उसके वजूद पर दलालत करने वाले दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह के ज़ाहिर होने के माना यह है कि वो हर चीज़ पर गालिब है। और चौथी सिफत वही बातिन है। इससे मुराद ये है कि हवास अल्लाह तबारक व तआला का इदराक करने से आजिज़ है और इसकी ज़ात ऐसी पोशीदा है कि अकल की उस तक रसाई नहीं, और ये पोशीदगी दुनिया और आखिरत दोनों में है। पांचवी सिफत वही हमेशा से हमेशा तक हर शय को हर तरह से जानता है। फिर आगे आयत नंबर 4 और 5 में फरमाया, वही है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में पैदा किए, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। वो जानता है जो कुछ ज़मीन के अंदर जाता है और जो कुछ उससे बाहर निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ इसमें चढ़ता है, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। आसमानों और ज़मीन की सल्तनत उसी के लिए है और अल्लाह ही की तरफ
سب کاموں کو لوٹایا جاتا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور علم کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین دنیا کے ایام کے حساب سے 6 دن میں پیدا کیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پلک جھپکنے میں زمین و آسمان پیدا کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہوا کہ 6 دن کو جو ہے اصل بنائے اور ان پر مدار رکھے۔ اور ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، خواہ وہ دانہ ہو یا پانی کا قطرہ، خزانہ ہو یا مردہ، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، خواہ وہ نباتات ہو یا دھات یا اور کوئی چیز، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جیسے رحمت و عذاب، فرشتے اور بارش، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے جیسے اعمال اور دعائیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ عام طور پر اپنے علم و قدرت کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے فضل و رحمت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اس آیت کریمہ میں غفلت کی نیند سونے والوں اور گناہوں میں مصروف لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈریں اور اس سے حیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال معلوم ہے اور وہ ان کا ہر کام دیکھ رہا ہے، اور یہ جہاں بھی چلے جائیں اور جو ہیلا اور تدبیر اپنا لیں مگر کسی جگہ اور کسی صورت اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اور وہ ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موسم میں رات کی مقدار کم کر کے اور دن کی مقدار بڑھا کر رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کرتا ہے، اور کسی موسم میں دن کی مقدار کم کر کے اور رات کی مقدار بڑھا کر دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دل کے عقیدے اور قلبی اسرار سب کو جانتا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، تو تم میں جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف چیزیں بیان کرنے کے بعد اب بندوں کو ایمان قبول کرنے، محبت دنیا کو چھوڑ دینے اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ہیں ان میں ان کی تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو، اور جو مال اس وقت تمہارے قبضے میں ہے تم وراثت کے طور پر اس میں دوسروں کے جانشین بنے ہو، اور ان قریب یہ تمہارے بعد والوں کی طرف منتقل ہو جائے گا، لہٰذا تم پہلے لوگوں سے نصیحت حاصل کرو اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہ کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنا مال اسی طرح خرچ کیا جیسے انہیں حکم دیا گیا تھا تو اس بنا پر ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو مال تمہارے قبضے میں ہے یہ سب اللہ کے ہیں، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دے دیے ہیں، تم حقیقی طور پر ان کے مالک نہیں بلکہ نائب اور وکیل کی طرح ہو، انہیں راہ خدا میں خرچ کرو، اور جس طرح نائب اور وکیل کو مالک کے حکم سے خرچ کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا تو تمہیں بھی کوئی تعامل و تردد نہ ہو۔ اور تم میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا، اور اے لوگو، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس پر ایمان لاؤ، اور وہ تمہارے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سنا رہے ہیں، اب تمہیں ایمان قبول کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت عہد لے چکا ہے جب اس نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم اس عہد پر یقین رکھتے ہو تو ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا، وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا۔
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو حضرت جبرائیل کے واسطے سے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم اور ممانعت، حلال اور حرام کے احکام پر مشتمل روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کفر، شرک، شک، جہالت اور مخالفت کے اندھیروں سے ایمان، توحید، یقین، علم اور موافقت کے نور کی طرف لے جائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ضرور مہربان اور رحمت والا ہے کہ اس نے تمہاری طرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ آگے آیت نمبر 10 میں فرمایا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی تم کس وجہ سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا مالک اللہ ہی ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، جبکہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے مال اسی کی ملکیت میں رہ جائیں گے، اور تمہیں خرچ نہ کرنے کی صورت میں ثواب بھی نہ ملے گا۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اس کے بدلے ثواب تو پا سکو۔ پھر آگے فرمایا گیا، لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت بیان فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں سبقت کی۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مکہ کی فتح سے پہلے جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ البتہ جنت میں ان کے درجات میں فرق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور یہاں پر اس آیت مبارکہ پر سورہ حدید کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 11 میں فرمان ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ لوگوں کو مسلمانوں کی حمایت میں، کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں اور فقیر و محتاج مسلمانوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے خرچ کرنے کا ثواب اسے کئی گنا تک بڑھا کر دے، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اچھا اجر ہے، اور اسے اس کے اعمال کا ثواب اللہ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور قرض سے اس طور پر تعبیر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا پر جو ہے وہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 12 میں فرمایا، جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں خبر دی کہ قیامت کے دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو پل صراط پر اس حال میں دیکھو گے کہ ان کے ایمان اور بندگی کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، اور وہ نور جنت کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور پل صراط سے گزر جانے کے بعد ان سے فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو گے اور یہی بڑی کامیابی ہوگی۔ آگے آیت نمبر 13 میں فرمایا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو، جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔
یہاں سے منافقوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس وقت منافق مرد اور منافقہ عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں اور اس روشنی میں ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ مومنوں کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ تم جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ جاؤ اور وہاں نور ڈھونڈو۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ تم حساب کی جگہ کی طرف لوٹ جاؤ جہاں ہمیں نور دیا گیا ہے، وہاں سے نور طلب کرو۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ہمارا نور نہیں پا سکتے، لہذا نور کی طرف کے لیے پیچھے لوٹ جاؤ۔ پھر وہ نور کی تلاش میں واپس ہوں گے اور کچھ نہ پائیں گے، دوبارہ مومنین کی طرف پھریں گے تو اس وقت ان مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اس دروازے کے اندر کی طرف جنت اور اس کی باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ تو اس دیوار کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہی آراف ہے۔ آگے آیت نمبر 14 میں فرمایا منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور بڑے فریبی نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اس آیت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ہونے والے مکالمے کو بیان کیا گیا۔ دیوار کھڑی ہو جانے اور عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد منافق مسلمانوں کو اس دیوار کے پیچھے سے پکاریں گے اور کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے اور تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے؟ مومنین کہیں گے کیوں نہیں، تم ظاہری طور پر ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن تم نے تو منافقت اور کفر اختیار کی اور اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور گناہوں میں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور دین اسلام کی حقانیت میں شک کرتے رہے اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم ان باطل امیدوں میں رہے کہ مسلمانوں پر مصائب آئیں گے تو وہ تباہ ہو جائیں گے یہاں تک کہ موت کی صورت میں اللہ کا حکم آ گیا اور بڑے فریبی شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اللہ بڑا حلیم ہے، تم پر عذاب نہ کرے گا اور نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے نہ حساب ہوگا، تم اس کے اس فریب میں آ گئے۔ اس آیت میں بیان کی گئی منافقین کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی صفت جو ہے اس میں تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہو تو فوراً اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے تاکہ وہ اخروی رسوائی سے بچ سکے۔ آگے آیت نمبر 15 میں فرمایا تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منافقوں کو مسلمانوں سے ممتاز کر دے گا تو فرمائے گا اے منافقوں آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا جسے دے کر تم اپنی جان کو عذاب سے بچا سکو، اور نہ ہی کھلے کافروں سے فدیہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تم اس کے علاوہ کسی اور کی ٹھکانے کی طرف کبھی نہیں لوٹو گے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے اور وہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فدیہ نہ لیے جانے کا معنی یہ ہے کہ آج تم سے ایمان قبول کیا جائے گا اور نہ ہی توبہ قبول کی جائے گی۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان ان جیسے نہ ہو جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت سرائے اقدس سے باہر آئے اور مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے، آپ ان کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی چادر مبارک گھسٹ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اتنا ہی رونا۔ آگے پھر اس آیت مبارکہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے دل نرم پڑ جائیں؟
حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اتنا روتے کہ آپ بے حال ہو جاتے، اور اسی آیت مبارکہ کو سن کر بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہوئے اور ولایت کی عظیم منازل پر فائز ہوئے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، آیت نمبر 17 میں ہے، جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اے لوگو، تم جان لو کہ زمین کے خشک ہو جانے کے بعد اللہ بارش برسا کر اور سبزہ اگا کر زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی دلوں کو سخت ہو جانے کے بعد نرم کرتا ہے اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ ذکر کے دلوں میں اثر کرنے کی ایک مثال ہے کہ جس طرح بارش سے زمین کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دل کی نرمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دل کی سختی بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ دل کی سختی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں وعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا، انسان کبھی اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا اور اللہ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا۔ دل کی سختی کے مختلف اسباب اور علامات ہیں، ان میں سے چند یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، موت کو یاد نہ کرنا، بیکار باتیں زیادہ کرنا، فحش گوئی کرنا۔ پھر آیت میں مزید فرمایا گیا، قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہارے لیے اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم ان سے اللہ کی قدرت کو سمجھو اور ان نشانیوں کے تقاضوں کے مطابق عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ فرمایا کہ بے شک وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے خوش دلی اور نیت کے ساتھ حقداروں کو صدقہ دیا اور راہ خدا میں خرچ کیا، تو ان کے لیے صدقہ کرنے اور راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے اور وہ جنت ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور منافقوں کا حال بیان فرمایا، اور اس آیت میں ایمان والوں اور کافروں کا حال بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں، ان کا اپنے رب کے نزدیک مقام یہ ہے کہ وہی کامل، سچے اور گزری ہوئی امتوں میں سے جھٹلانے والوں پر اللہ کے گواہ ہے، ان کے لیے ان کے نیک عمل کا وہ ثواب ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کا وہ نور ہے جو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ حدید کا دوسرا رکوع بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ الہ العالمین، ہمیں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والا بنا، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بنا اور دنیا کی خواہشات میں غافل نہ ہونے دے۔ اے رب کریم، ہمیں صدقہ و خیرات اور تیرے راستے میں قربانی والا بنا، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے خوف، اپنی محبت اور اپنی رضا سے بھر دے۔ اے رب رحمان، ہمیں وہ نصیب فرما جو تیرے قرب اور جنت کے مقام تک پہنچائے، اور ہمیں غفلت اور نفاق سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔